अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। ओ गल्लां गोड़ियां करांगी तेरे नाल मैं, किसे दे नाल गल ना करी ओए गल्लां गोड़ियां। पहले इसने ज़बरदस्ती आज का लतीफ़ा शो में डाला है, अब ये रोज़ाना जो है आज का गाना शो में डालने की कोशिश कर। मैं ये यारा लाइट तबीयत करने के लिए शुरू करता हूँ। और क्या तुम्हारा ख्याल है, शुरू से ही शुरू हो जाऊंगे। नायरीन बेड़े घर को गए हुए हैं, कानों भी थले डिग पड़ी है, कारखाने बंद हो गए हैं, उजड़ गए फुजड़ गए, रोटी लभ नहीं रही। अब क्या करूं, मतलब लोगों को लाइट तबीयत रखना चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए कि खुशी के साथ जिंदा रहने के लिए तगो दाव करें और मेहनत करें। नो प्रॉब्लम, अल्लाह खैर करेगा। लाइट हो या ना हो, तबीयत लाइट होनी चाहिए ना। अल्लाह तेरी खैर, आहिस्ता आहिस्ता सियाना हो जाएगा, वरना बातें ये भी मनूस ही करता है। नाज़रीन, गल्लां गूड़ियां जो मैंने गाना शुरू किया था, क्यों लेना चाह रहा था, आज की गूढ़ी बात यानी कि हंसी वाली बात, खुश करने वाली बात जो आपको सुना रहा हूँ, ये लतीफ़ा या खुशी की बात मैंने जानबूझ के शुरू की है ताकि लोगों को पता चले हाँ ये आ गया पाँव बिल्लियां। नाज़रीन, एक बंदे के फैक्ट्री के अंदर शिकायतें आनी शुरू हो गई कि आपकी जो बिस्कुट फैक्ट्री है इसमें कई पैकेट खाली निकले हैं, उनमें बिस्कुट नहीं होता। बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, उसने बदनामी जब शुरू हुई तो फौरी तौर पे जापान से 10-12 इंजीनियर बुलाए कि फौरी तौर पे इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। मीटिंग शुरू हो गई कि जनाब ये जो फैक्ट्री है इसमें कई बिस्कुट के जो पैकेट हैं वो खाली होते हैं, उनमें से बिस्कुट नहीं निकलता और बड़ी नमोशी होती है, बदनामी होती है फैक्ट्री की, कंपनी की। तो कोई हमें इसका हल बताएं। इंजीनियर जो है वो बैठ के डिस्कस करनी शुरू हो गए कि आप फिक्र ना करें, ये होता कैसे है, क्या बना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रॉन्ग, वेयर इज फॉल्ट। ये करते कराते उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपको एक 12.5 करोड़ रुपए की मशीन बना के देंगे, एक्सरे मशीन, जो बिस्कुटों को नीचे से गुजारेंगे तो वो एक्सरे करेगी तो पता चल जाएगा कि कौन सा छापर खाली है और कौन सा बिस्कुटों से भरा हुआ है। जो पाकिस्तानी मुलायम मीटिंग में चाय शाय बरता रहा था ना, उसने अपने मालिक के कान में कहा, सेठ साहब जापानी आपको पागल बना रहे हैं, 2800 रुपये का पेडिस्टल फैन खरीद के इधर फुल करके लगा दे, जेड़ा लिफाफा खाली होगा वो बीच में से उड़ जाएगा, हमें करोड़ों रुपया लगाना। ये तो थी हंसी खुशी और अक्ल और दनाई वाली बातें। अब आप सुनेंगे बेवकूफी वाली गुफ्तगू। ओवर टू यू जुनैद सलीम। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डींगा। कंटिन्यू। नहीं, मैंने तो कर दी अक्ल वाली बात। अच्छा, मेरे ख्याल से खबरों पे तबसरा शुरू किया जाए। जी शुरू किया जाए जी, मैंने तो हंसी वाली बात सुना दी है। चाइना के अस्पतालों में करप्शन का नया स्कैंडल सामने आने पर थरथल्ली मच गई। यार वो मुल्क ही ऐसा, उधर करप्शन होगी तो थरथल्ली मचेगी। किस बात पे थरथल्ली मची है जी? डॉक्टर खुश दूध तैयार करने वाली कंपनी से रिश्वत लेकर बच्चों को कंपनी का दूध पिलाने का नुस्खा लिख कर देते थे। ये इनकी बेवकूफी है। हमें नहीं चाइना 2 नंबर चीजें बनाने में मशहूर है, किस बात पे थरथली मचा रहे हैं? इधर हमारे मुल्क में तो इतनी सी एक गोली भी इस थरथली के बगैर बिकती नहीं है, बल्कि इधर तो सारा साल जो डॉक्टर साहिबान थरथली मचाते हैं, कंपनियों से पैसे ले लेके उनकी दवाइयां लिखते हैं, साल बाद वो फिर इनको उम्रे के लिए टिकट देते हैं। भाई जी, जो आपने हमारे कहने पे थरथली मचाई थी ना, अब जाके ये टिकट पकड़े तो वो बख्शुआ। अच्छा, देते उम्रे का टिकट, ये बैंकॉक का नहीं देते। नहीं यार, यानी वो भी काम पुठा और वो भी पुठा करा रहे। इधर तो दवाई बिकती ही नहीं इस थरथली के बगैर। हर कंपनी जो है वो हर डॉक्टर तक थरथली लेके पहुंचती है, बल्कि कई दफा साल बाद ये होता है कि दवाई डॉक्टर ने घट बेची होती है और उसकी तरफ थरथली ज्यादा चली गई होती है, फिर डॉक्टर को साल बाद थोड़ी सी थरथली वापस करनी पड़ती है। या थरथली वापस करता है या टारगेट के मुताबिक जितनी दवाई उसने बेचनी होती है वो अपने आप को लिख देता है ना। या अपने आप को लिखना शुरू हो जाता है या हर मर्ज को थरथली वाली दवाई देना शुरू हो जाता है। थरथे बंदे को लंगड़े की दवाई दे देता है। बंदा पूछे भाई जी जुबान लड़खड़ा रही है, टांग नहीं लड़खड़ा रही।
بھارتی ریاست گجرات میں 1 بوتل بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بدلے 1 کلو پیاز اور 1 لیٹر پیٹرول ملنے کی خبر سننے پر سینکڑوں لوگ بلڈ دینے پہنچ گئے. یعنی ایک خون کی بوتل دینے پہ 1 کلو پیاز ملتا ہے جی، اور 1 لیٹر پیٹرول بھی. ہائے 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 ایمان سے. پھر یہاں کے آرائیں شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. ان کے تو گودام پیازوں سے بھرے ہوئے. ادھر دیکھو یار، خون کی بوتل دینے پہ پیاز مل رہا ہے. پیاز وہاں پہ بہت اہم ہے انڈیا میں. میں نے سنا ہے ادھر کلو پیاز دے کے 1 لیٹر پٹرول بھی لے لیتے ہیں. ہاں، ادھر کے آرائیں سنا انہوں نے بڑی بڑی وڈی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں. ادھر والوں نے بھی ویسے تو رکھی ہوئی ہیں. ادھر میں نے سنا کہ صرف آرائیں رکھتے ہیں وڈی گڈی. وہ ڈگی میں لے کے جاتی ہے پیاز کی بوری. ادھر جا کے ٹینکی فل کرا کے اسے کہتے ہیں ڈگی چو پیمنٹ کٹ لے. بہت مہنگا ہے پیاز یار. انڈیا میں سنا ہے 2 ہی چیزیں مہنگی ہیں، ایک کترینہ کیف اور ایک پیاز. کترینہ کیف بھی میں نے سنا ہے کو 1.5-2 کروڑ روپے کلو ایکٹنگ کرتی ہے. ملکہ برطانیہ نے شاہی محل کی گھڑیوں کو چابی دینے کے لیے ملازم کی تلاش شروع کر دی. 31,000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ ہوگی. کڑیاں دا میں نو چونک بڑھائے. اچھا. بچپن تو ہی نا مینو کڑی ویکھ کے بڑا مزہ آندا ہی. میں آندی ہاں چلدی کہ میں ٹک 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 ٹک. پھر اتوں جدوں میں وہ گانا سنیا نا مائیکل جیکسن دا. کون سا؟ ٹک ٹک کر دی جانی کڑیے رکنا جاویں. یہ مائیکل جیکسن کا گانا ہے؟ تے ہون مائیکل دا او والا ہے کوئی. ٹک ٹک کرنے لگا جیارا ڈرنے لگا. مجھے اصل میں گھڑیوں کا شوق بہت ہے. اچھا. بڑی بڑی پرانی گھڑی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. واہ. پوری دنیا میں مشہور ہے کہ الجبو کے پاس بڑی بڑی سونی گھڑی ہے. یہ راڈو بھی بعد میں نکلی تھی. پہلے مجھے اماں آوازیں مارتی ہوتی تھی نہیں لاڈو. بچ کولوں کو بڑا بزنس مین پہ لنگ دا سی. انہیں سمجھیا راڈو کہنی ہے. انہیں جا کے کڑی دا نام رکھ لیا راڈو. دنیا کی سب سے پرانی گھڑی بھی میرے پاس ہے. اچھا، وہ کیسی ہے؟ بس ایڈی کچھ چھوٹی ہے. انہوں تو پیکھلال کے ٹائم ویکھ لی جائے. بڑی بڑی مہنگی کڑی بھی ہے میرے کولا جڑی نوی نکلی ہے بڑی مہنگی. کون سی؟ رولیکس؟ رولیکس. یہ بھی میں ہی رولا پا کے بنوائی. اچھا. میرے رولے تو یہ دا نا رولیکس رکھ دیتا ہے. ملکہ اتنی گھڑیوں کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ چونک ہے مینو کڑیاں دا. اور میں کیڑا فٹ پاتھ تے کڑیاں لا پھٹا لاؤنی ہاں. اینی آڑیاں کڑیاں نے میرے کول. واہ. فلپو کولوں نہیں چھامبیاں جاندیاں. میں اس واسطے ملازم رکھ لیا کڑیاں دی مینٹیننس واسطے. چابی بھی میں کہہ دے چھڈے کرے گا یارا. کڑیاں جو ہوئیاں ایڈیاں مہنگیاں ہیرے لگے نے کئیاں وچ. کئیاں وچ ویسے دا بھی لگا ہے. بڑی کڑی ہے میرے کول. میں تے مٹی دیاں کڑیاں بھی کٹھیاں کر دی ہوندی. مٹی کی؟ جڑیاں موٹے آرا نہیں پچھے تے چوک کے پانی بھرن جاندیاں. اچھا. میں بھی جدوں موٹے آر ہوندی چھا نا ادوں میں وہ بھی کڑیاں رکھی تے کڑی پانی بھر کے کڑی چ تے آن ڈئی ہاں. فلپو نے وٹا مار کے کڑی توڑ دیتی. اوتھے ہی ساڈی لو سٹوری سٹارٹ ہوئی. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے. صرف 1 مہینے کے دوران 340 ارب منٹ پوری دنیا میں لوگوں نے سوشل ویب سائٹس کی نظر کر دی ہے. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہی غلط ہے. بالکل نہیں. یہ میں نے کب کہا ہے؟ جب بھی ہم انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ انٹرنیٹ یا سوشل ویب سائٹس کے مخالف ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے جب بھی بات کی ہے یہ اس انداز میں بات کی ہے. مقصد بات کرنے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بھی جو ایکسیس ہے, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ یا سوشل ویب سائٹس کا استعمال
بہت ضروری ہے. میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری مگر ہے. استعمال کر کے انے نہ ہو جائیں. یس اتنی سی بات ہے کہ اس کے استعمال میں اعتدال ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے, ایک اور ڈیسنسی بھی ہونی چاہیے. مطلب دو ہم نے اس کی جہتوں میں بہت زیادہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں انٹرنیٹ یا سوشل ویب سائٹس کی. ایک تو اس کے بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ اوبسیشن, اس کی اپنے اوپر خبط سوار کر لیتے ہو آپ. مطلب باقی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ایجوکیشن بچوں کو بھولی ہوئی ہے, گھر کا کام بھولا ہوا ہے, اور ضروری جو عمل ہیں زندگی میں کرنے والے ہر چیز چھڈ کے میرا انٹرنیٹ ہی نہ ہوئے پھریں. اور دوسری جس بات کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور وہ ہے اس کا غلط استعمال, وہ کسی انداز میں بھی ہو, اس کی بھی کئی جہتیں ہیں, غلط استعمال کی بھی. اور غلط زیادہ ہے, غلط استعمال اس کا زیادہ ہے. سیدھی بات ہے, انٹرنیٹ استعمال کرنے والے یا ویب سائٹس دیکھنے والے جو بچے ہیں وہ 14 سے 25 سال والی عمر کے بہت زیادہ ہیں. یہ بھی اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سیانے بیانے بندے جو ہیں وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ بالکل. ابھی بریک میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی اب جو لوگوں کے سامنے ایک بات آ رہی ہے وہ ہے کہ سوشل ویب سائٹس جو ہیں وہ وقت کا سب سے بڑا کلر بنتا جا رہا ہے. وقت کھا جاتا ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اتنی زبردست ایڈکشن ہو گئی ہے, نشے کی طرح لت لگ گئی ہے ہمیں ان سوشل ویب سائٹس کی اور فیس بک. اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ مجھے تو تیری لت لگ گئی. زمانہ کہے لت یہ غلط لگ گئی. وہ زمانہ میرا خیال ہے تمہاری طرف سے کہہ رہی. اچھا, یہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا یا ضرورت سے زیادہ استعمال کا معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. dailyfinance.com ایک ویب سائٹ ہے, اس نے ایک عالمگیر سطح پہ ایک ریسرچ کی ہے جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر اوسطاً 14% جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں صرف جو انٹرنیٹ کا یا سوشل ویب سائٹس کا پروڈکٹیو استعمال کرتے ہیں. یعنی نالج کے لیے یا کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے وہ سوشل ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں, جبکہ 86% کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے یا وقت گزاری ہوتا ہے. یہ جو وقت گزاری کا لفظ ہے نا, یہ اب بہت زیادہ خوفناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. یعنی تم اندازہ لگاؤ کہ اسٹیٹسٹکس کس قدر عجیب و غریب ہے کہ پاکستان میں جو ایک فیس بک یوزر ہے, مطلب ایوریج اگر لگایا جائے تو وہ روزانہ 2 گھنٹے 20 منٹ فیس بک پہ سرف کر رہا ہے. 2 گھنٹے 20 منٹ. 2 گھنٹے 20 منٹ 1 منٹ یہ رہا. یہ تو خود کمپیوٹر نما انسان ہوا ہے. کتنا ہے 2 گھنٹے 20 منٹ یومیہ. اب آ جاؤ مہینے پہ, مہینے کے یہ بنتے ہیں تقریباً کوئی 65 کو گھنٹے جناب. ٹھیک ہے جی. اب سال کے یہ بن گئے کوئی 780 گھنٹے. ان 780 گھنٹوں کو 1 منٹ یہ رہا, ان کے مہینے بنائے تو 30 کے اوپر آ جاؤ. یہ کو میرا خیال ہے 1 مہینہ تو 2 دن سال میں ہم صرف انٹرنیٹ پہ ہی بیٹھے رہتے. یعنی ہماری جو آج کل زندگی گزر رہی ہے نا, اس میں سال جو ہے وہ 11 مہینوں کا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, پوری دنیا میں جو سماجی ماہرین ہیں وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو سوشل ویب سائٹس ہیں یہ تو پوری قوم کا وقت برباد کر رہی ہیں. اور یہ ایک نیلسن اینول سوشل میڈیا رپورٹ اور CNBC ان دونوں کی مشترکہ کاوش ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو جولائی کا مہینہ گزرا ہے, صرف 1 مہینے کے دوران 340 ارب منٹ پوری دنیا میں لوگوں نے سوشل ویب سائٹس کی نظر کر دی ہیں. 340 ارب منٹ, اور اس میں سے 121 ارب منٹ جو ہیں امریکیوں نے سوشل ویب سائٹس کو دے دی ہیں. سر بہرحال ہم ویسے جو بھی کہتے رہیے, انٹرنیٹ اور جتنی بھی سوشل ویب سائٹس ہیں وہ بھی, یہ دونوں جو ہے نالج اور انفارمیشن کا بڑا اچھا ذریعہ ہے. بالکل, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل ویب سائٹ سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن بالکل ملتی ہے, لیکن وقت کی بربادی جو ہے اس سے تو آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی نا. اور یہ کہنا اس کا صحیح اور جائز استعمال یار یہ ایک بہت بڑا سیاپا ہے. اور یہ برطانوی اخبار جو میل ہے اس کی بھی ایک سروے رپورٹ ہے میرے پاس جو ہمیں یہ بتا رہی ہے. میرے امال کا یار, تمہارے پاس کوئی لوکل سروے رپورٹ نہیں ہے؟ ہم سروے کرتے نہیں ہیں نا, احساسے سے یہاں جاتا رہا, ہمیں نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. سپرے بڑی مشکل سے کر رہے ہیں تو سروے کہاں سے کریں؟ ہم جو چیز کھو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کھو رہے ہیں. اچھا, میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا ذریعہ ہے اور وقت برباد نہیں ہو رہا, تو جو سوشل ویب سائٹ کے یوزرز ہیں ان کے تعلیمی نتائج
جب ہم طالب علموں کی بات کرتے ہیں تو اچھے ہونے چاہیے نا. اب برطانوی اخبار میل کا سروے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 68% اسٹوڈنٹس جو ہیں جو سوشل ویب سائٹس استعمال کرتے ہیں ان کے رزلٹ خراب آئے, ان کے گریڈز کم آئے ان اسٹوڈنٹس کی نسبت جو سوشل ویب سائٹس کا استعمال نہیں کرتے. تو کیا ثابت ہوتا ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے نا کہ میل کی رپورٹ کے مطابق جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے, اور خیبر میل کی رپورٹ کے مطابق جو باقی جانے لگتے ہیں وہ خیبر میل لیٹ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. جان کی امان پاؤں تو ایک رپورٹ اور عرض کر سناؤ تم دنیا پہ اور لینے کیا آئے ہوئے, سناؤ رپورٹیں. فوربس میگزین, بہت مستند بہت معتبر میگزین, اس کی رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ معاملہ صرف تعلیمی نقصان تک محدود نہیں ہے. دفاتر میں, سرکاری, پرائیویٹ, پوری دنیا میں یہ دفتروں میں یہ اتنا بڑا ٹائم کلر بن گئی ہیں یہ سوشل ویب سائٹس کہ پوری دنیا میں اوسطاً جو دفتری اوقات کے 240 گھنٹے ہیں دفتری اوقات کے, یعنی گھر سے کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اس میں سے 43 گھنٹے جو ہیں لوگ سوشل ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہیں. مجھے بتاؤ دفاتر کے اندر بیٹھ کے فیس بک پہ کون سی انفارمیشن لے رہے ہوں؟ آرام سے سویرے پروٹھے کے ساتھ دہی کھایا کرو, کس ٹینشن میں پڑے ہوئے, اتنے منٹ اس کے لگ گئے ہیں, اس کا اتنا ہو گیا ہے, دفتر میں اس کا یوزر اتنا ہو, جانے تو دفع کرو اس بات کو. کبھی تم نے چھلی کے اوپر لیبو اور مرچیں لگا کے کھائیں گے؟ نہیں. تو تمہیں کیا بتاؤ کہ یہ رپورٹیں سن کے کتنی مرچیں لڑتی ہیں منہ میں. پوری دنیا میں 76% جو دفتری کارکن ہیں وہ دفتری اوقات کے دوران سوشل ویب سائٹس استعمال کرتے ہیں. اسی رونے کی وجہ سے تو کئی دفتروں میں فیس بکوں کو لاک کر چھوڑتے ہیں. ہاں بالکل. نہیں تو اس کا حل کیا ہے ویسے؟ حل یار سیدھا یہ ہے جو ماہرین بتاتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ لاگ ان نہ رہیں, ہر وقت جو ہے ہماری فیس بک آن رہتی ہے, کھلی رہتی ہے, اس کو کھلا نہ رکھیں. یہ آپ کو ظاہر ہے آمادہ کرتی ہے کہ ہر وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ چیک رکھتے ہیں. سر اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ کہ جو چیٹ کا آپشن ہے اس کو ہم آف لائن کر دیں, کیونکہ جب چیٹ آن ہوگی تو کوئی بھی اپیئر ہوگا, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. نوٹیفیکیشن کو بلاک رکھنا بھی ضروری ہے, ورنہ آپ کا دھیان ہر وقت اسی طرف لگا رہتا ہے کہ لائک کیا ہے, ایکٹیویٹی کیا ہے, اس سے بھی بچنا ہے, اسٹیٹس کیا آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور پھر ہم وقت کا تعین کر لیں کہ میں نے تمام دن میں اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کوئی بھی سوشل ویب سائٹ جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے استعمال کرنی ہے بس. ناظرین اس مداری نے تو لگے رہنا ہے جتنی دیر تک ٹوپی میں سے کبوتر نہیں نکلنا, اور نکلنا کوئی نہیں. یہاں لیتے ہیں کہ چھوٹا سا وقفہ, بڑے آرام سے ساتھ والی سواری کو امی سمجھ کے اس کے کندھے پہ جنید سلیم صاحب, ڈیفینیٹ بد تہذیبیاں آپ بڑی اچھی ڈسکس کریں گے جو معاشرے میں نظر آتی ہیں, مگر میری آپ سے اپیل یہ ہے, بلکہ ریکویسٹ, اپیل میں کیوں کروں, میں کون سا چندہ اکٹھا کر رہا ہوں, میری ریکویسٹ یہ ہے چونکہ اگلا ہفتہ جو آ رہا ہے یعنی نیکسٹ ویک جسے انگلش میں کہتے ہیں عید کا ہے, اور قربان عید ہے, یہ قربانی والی بڑی عید, اس لیے جو ہم ہر سال یاد دہانی کے طور پہ بڑی عید والی بات تہذیبیاں ڈسکس کرتی ہیں, اگر آپ آج وہ کر لیں تو آئی تھینکفل ٹو یو, ورنہ ڈونٹ وری. واقعی بات تو تمہاری ٹھیک ہے, صرف یاد میری دہانی ساری مقصود باتیں ہے. ٹھیک ہوتی ہیں, تم جیلسی میں نہیں مانتے کئی چیزیں. کیا ہوا؟ خاص میں اس لیے رہا ہوں کہ فوراً بیچارہ ساگر صدیقی بن جاتا. اچھا تو آپ نے بد تہذیبیاں کرنی ہے تو شروع کر دیں. نہیں واقعی مطلب بات اس کی ٹھیک ہے کہ عید پر ہم ہر بار انہی بد تہذیبیوں کا ذکر کرتے ہیں, اور صرف یاد دہانی مقصود ہے کہ ایک تو سب سے بڑی جو بد تہذیبی ہے وہ وہی ہے کہ جو آلائشیں ہیں, اجڑی وغیرہ بکرے کی جو آنتیں وغیرہ وہ باہر نہ پھینکیں. ویسے تو اب حکومت والے جو ہیں خاص طور پہ بڑے شہروں میں کچھ انتظامات کیے گئے, لیکن چھوٹے شہروں میں ابھی بھی ہمارا وہی رویہ ہے. چھوٹے شہروں والوں کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے شہر کو اپنی حرکات سے, اپنی تہذیب سے بڑا کرتے ہیں. فائدہ انہی کا ہے, ورنہ اس کے بعد جو کئی دن تک تعفن پھیلتا ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں, وہ کوئی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں, اور خاص طور پہ یہ علائشوں کے علاوہ جو
قربانی آپ کرتے ہیں جب تو وہ بلڈ جو نالیوں میں آتا ہے یہ وہ اس میں بھی پانی کا جو ہے نا جی پھینکنا وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ بدبو نہ ٹھہرے کہیں بھی اور کہیں بھی وہ سمیل نہ بنے. عید سے پہلے بھی جب قربانی کے جانور جہاں آپ نے باندھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی صفائی کی ضرورت ہے. ہر طرف سے ایک مخصوص قسم کی جو بدبو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو عید قربان کا حصہ بنا لیں اور شکست تسلیم کر لیں اس بدبو اور تعفن زدہ ماحول کے آگے. میرا خیال ہے کوشش کرنی چاہیے کہ صاف ستھری عید قربان منائی جائے. اور اس کے علاوہ یہ جو کھالیں ہوتی ہیں بکروں کی اور جانوروں کی یہ بھی جلد از جلد جہاں جہاں آپ نے پہنچانی ہے وہ ضرور فوراً پہنچائیں. وہ بھی پڑی رہیں تو اس سے بھی محلے میں ایک سمیل لانی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو تھی بد تہذیبی اگینسٹ سمیل. اب ایک بد تہذیبی اور جو نظر آتی ہے بڑی عید والے دن وہ بھی بڑی ضروری ہے بتانی. بکرا جمائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتا, بد تہذیبی ہے. ایم ڈی صاحب جھکتے ہیں, کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا چینل پہ کوئی بندہ اس کے خلاف. اب تو یہ ہر سیگمنٹ میں 2-3 منٹ بعد ایک جگت کر دیتا ہے. پہلے تو چلو ہوتا تھا جی پورے شو میں چلو ایک آدمی اس نے ایئی کو پھینک دی. واقعی عزیز صاحب اب تو یہ شروع ہی ہو گیا ہوا ہے. دیکھو نا بکرا کیسے ہاتھ رکھے جی جمائی لیتے ہوئے. اول تو اس کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا, اسے کہنا چاہیے تھا کھورے رکھے منہ پہ. حد ہو گئی ہے یار تمہارے والی. اچھا بد تہذیبی کیا بتانے لگے تھے آپ؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ تہذیب و تمدن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا خاص طور پہ عید والے دن یا جمعہ والے دن جب رش بہت ہوتا ہے تو وہاں پہ جو اپنی کنوینس کھڑی کرتے ہیں وہ بڑی بد تہذیبی کے ساتھ کھڑی کرتے ہیں. اس میں بزرگوں کو کئیوں کو اور کئی بیچارے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں تم آگے سے بکرے کی جمائی ڈال دیں. بکرے کی اوجڑی ہوتی ہے, بکرے کی تلی ہوتی ہے, بکرے کی کلیجی ہوتی ہے, بکرے کی کھال ہوتی ہے, بکرے کی جمائی پہلی دفعہ سنا ہے. دوسرا ایک بات ہے یہ بھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی, کل پرسوں میں گیا ہوں منڈی باؤدین ادھر سے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی ہے یہ جو بس میں بیٹھے بیٹھے ساتھ والا بندہ سو جاتا ہے. یار نیندر تجھے آئی ہوئی ہے, ساتھ والے کو کس لیے سیاپا ڈالا ہوا ہے. سوئے سے رہے اوہ واقعی یار نیند آنا ٹکریں مارنی شروع کر دیتی ہیں یا بڑے آرام سے ساتھ والی سواری کو امی سمجھ کے اس کے کندھے پہ ڈال. چلو نیند آنا فطری عمل ہے, اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ کم از کم اس نے 1.5 پاؤ سرسوں کا تیل لگایا ہوتا ہے صاحب. ہاں سارا اس کا موڈا تیل سے بھر دیتے ہیں. بندہ آ کے کہتا ہے بھائی جی میرا موڈا پھنس کے چل رہا ہے کہتا تیل دے جان دے. ایک بہت بڑی بد تہذیبی ہے لیکن ہم اس کو بد تہذیبی سمجھتے نہیں ہیں کہ اکثر اوقات ہم فنکشنز میں یا کسی بھی جگہ پہ صرف اس وجہ سے تاخیر سے پہنچتے ہیں کہ وقت پر جانے سے ہماری شاید اہمیت کم ہو جاتی ہے. لوگ ہمیں فار گرانٹڈ لیتے ہیں. اگر ہم ٹائم پہ چلے جائیں گے, اگر کوئی دعوت ہے تو ہم لوگ سمجھیں گے یار یہ کتنا بھوکا آدمی ہے, ٹائم پہ آ گیا. ہاں ہمیں اپنا آپ کو شو کرنے کے لیے, اپنی اہمیت جتانے کے لیے, بتانے کے لیے جان بوجھ کے لیٹ ہوتے ہیں, گھر بیٹھے رہتے ہیں. گھر بیٹھ کے جمائیاں کیا وہ تم کہہ رہے تھے بکرا لے جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں, جاتے نہیں. جان بوجھ کے آدھا پونا گھنٹہ لیٹ گھر سے نکلتے ہیں کہ وہاں پہنچتے پہنچتے گھنٹہ 1.5 لیٹ ہو جائے. اور وہاں جا کے پھر بہانے کر رہے ہوتے ہیں, سوری یار وہ پھاٹک بند تھا. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اوہ یار گاڑی میری نئی میں نے لی نا تو مجھے پتہ نہیں چلا اس کا چور سوئچ پتہ نہیں کہاں تھا یار, چور سوئچ. پھر چور نے آگے بتایا کہ یہ ہے چور سوئچ. یہ دیکھ لو ایم ڈی صاحب آپ جانے اور یہ جانے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ سخاوت ناج کو ادھر لے آئیں, اسے میاکرات میں لے جائیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہی. بکرا اتنا بڑا لے کے جانا ادھر, حجامت کرا کے پلے سے پیسے دے کے بکرا آدھا کرا کے گھر آ جائے. کیا کر رہے ہیں عزیز صاحب؟ نہیں سمجھے,
میا نہیں ہے نا, ہے تو سیریس آدمی. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بکرا لے لیا نہیں لیا؟ شہباز تو چھری پھیرنے سے 3 منٹ پہلے لینا ہے. بالکل ہماری عادات خراب ہو گئی ہوئی. میں تو مانتا ہوں کہ واقعی میرے بچے بھی ضد کرتے ہیں, اور ہم اپنے بچپن میں ضد کیا کرتے تھے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلد بکرا خرید لیا جائے, لیکن اب بچے ضد کرتے ہیں. لیکن وہی ہے عادت, اصل میں بالکل آخری عادت کیوں خراب ہوئی ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہم جو بزرگ بن گئے ہوئے ہیں نا اپنی طرف سے, ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے بن گئے ہو, تم تو سچی مچی گئے ہو. چلو تم اپنی طرف سے, تم نہیں سچی مچی گئے. چھوٹے کاکے چوچو چوچو منو نہ کرو نہ کرو. اچھا بات کرو, کیا فضول شروع ہو جاتے ہو, بات کرو. تم بھی باہر آیا کرے نا, تمہیں پتہ بھی ہے کہ سیریس بات ہو رہی ہے. ہم جو اس وقت آج کل کے بزرگ ہیں, ہم نے بکرے کی خریداری ساری کی ساری بچوں کی ڈیمانڈ پہ پھینک دی ہوئی ہے. بچے ضد کر رہے ہیں, بچے ابھی نہیں لا رہے. بچے کا یار خدا کے واسطے قربانی جو ہے وہ ایک جذبہ ظاہر کرتی ہے, اور جذبہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی قربانی دینے نکلے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بالکل اس حوالے سے ایک جو جذبہ ہے وہ تو یہی ہے نا جی کہ بچوں کی طرح اس کو پال کے بکرے کو ہمارے بزرگ مسنون بھی یہی ہے, مسنون بھی یہی ہے کہ قربانی کے جانور کو پالا جائے کچھ عرصے کے لیے تاکہ اس سے ایک انسیت پیدا ہو جائے. ہاں جی, ایک اٹیچمنٹ بن جاتی ہے, ایک محبت بن جاتی ہے. اور میں تمہیں صحیح بات بتاؤں, یہ تو یاد ماضی ہی کی طرف ہم چل پڑے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے والدین 2-2 3-3 مہینے پہلے بکرا لے لیا کرتے تھے. کئی تو اس عید پہ اگلی عید کے لیے چھوٹا سا لے لیتے تھے. اچھا ہاں اسے پالتے تھے, اسے بچوں کی طرح کھلاتے تھے, دوڑاتے تھے, اس کی بڑی ایکسرسائز کرانی, اس کو کھلانا پلانا بڑا بڑا عجیب. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا دودھ کے اندر دال بھگو کے تو بکرے کو کھلاتے تھے. وہ ایسے تگڑا ہو جاتا تھا, باقاعدہ وہ اینکر لگنا شروع ہو جاتا تھا بکرا. نہیں آپ سے نہیں میں نے کوئی ایسی جگت بازی کی, آئی ایم سوری. باقاعدہ تگڑا خوبصورت ہو جاتا تھا بکرا, اس کو پھر نہلانا ہفتے ڈیڑھ بعد. خوبصورت چیز صرف اینکر ہی ہوتا ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک ہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے. میں تمہیں صحیح یاد کروا رہا ہوں کہ بکرے کی بڑی خدمت. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دم خیال آتا ہے نا کہ دودھ میں دال بھگو کے, یہ تو بڑی مہنگی پڑتی. نہ اس طرح کی باقاعدہ حرکتیں جو ہے نا وہ درمیانے طبقے کے یا غریب لوگ کرتے تھے. امیر بندہ تو اس وقت بھی جان چھڑاتا تھا کہ یار ہمیں گند پڑے گا, کلین پڑے ہوئے ہیں, چپسیں ہوئی ہیں. جو کچے گھر ہوتے تھے نا جی, کچے ویڑے, کچے صحن, ادھر انہوں نے بکرے پالنے, ایسے درختوں کے نیچے باندھے ہونے, ان کو پھر سیر کرانی. بکرا باقاعدہ ایسا اٹیچ ہو جاتا تھا مالک کے ساتھ کہ مالک بغیر رسی پکڑے اس کی آگے جا رہا ہوتا تھا, ڈول پکڑ کے دہی لینے سورے پہلوان جا رہا ہے مسواک کرتے پیچھے بکرا ایسے ہی آ رہا ہے جیسے چھوٹا بیٹا نہیں جا رہا ہوتا. 1-1.5 ماہ پہلے آپ کو شہروں میں پتا چلنا شروع ہو جاتا تھا کہ عید قربان آ گئی ہے. اب تو میرا خیال 2 دن پہلے بھی نہیں پتا چلتا. بالکل سب کی یہی ہوتا ہے کہ آخری دن. اچھا اس میں ویسے یہ بھی ہے, منڈی گر گئی ہے. لوگ اکثر یہ اس بات کا قیمت کی وجہ سے بھی, ایک تو ہمارا لائف سٹائل ہے, مصروفیات اپنی جگہ بہت زیادہ, لیکن بہرحال ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شاید آخری دن بکرے سستے ہو جائیں, جو اتنی فلیکچویشن نہیں تھی نا پہلے دور میں. بالکل آخری دن تو بہت کم لوگ لیتے ہیں جو منڈی گرنے کا انتظار کرتے ہیں, وہ تو یہی لوگ ہوتے ہیں. زیادہ لوگ عید سے 2-3 دن پہلے جب منڈی عروج پہ ہوتی ہے اسی وقت خریدتے ہیں بکرا. اچھا سستا مہنگا اگر دیکھنا تو وہ بھی 1.5-2 مہینے پہلے کافی سستا ہوتا ہے. اچھا یاد ماضی کی تم نے بات کی ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں جو قربانی کے جانور سے ایک اٹیچمنٹ ہوا کرتی تھی, اس پر مہندی سے عید مبارک لکھنا, غباروں سے سجانا, اس کی حجامت بھی کرواتے تھے. ریلوے لائن کے قریب اکثر لیلے مننے والے نائی بیٹھے ہوتے, ٹک 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 ٹک, وہ موٹی سی مشین کے ساتھ نا, انہوں نے اس کی ساری ٹینڈ کر دینی. بکرا اتنا بڑا لے کے جانا ادھر, حجامت کرا کے پلے سے پیسے دے کے بکرا آدھا کرا کے گھر آ جائے. گلے میں اور پیروں میں وہ گھنگرو ڈالنا, گلے میں خوبصورت گانیاں ڈالنا, بڑا مہندی لے کے نا جو ہاتھوں پہ لگاتے ہیں, یہ مہندی
کے ساتھ اس پہ عید مبارک لکھنا, کئیوں نے ببر شیر لکھ لینا. اچھا بلا قربانی کا جانور ہے اوپر ببر شیر, یار ببر شیر کی تو قربانی نہیں ہوتی, مگر بھولے یہ مانے تھے. چاند تارا بنانا, اس کے ادھر متھے کے اوپر مہندی لگانا, بڑا اس کی پونچھ کو مہندی رنگ کا کر لینا, بڑا خوبصورت بنا کے نا, جیسے ٹرک یا رکشا نہیں سجاتے ڈرائیور, اس طرح باقاعدہ بکرے کو سجا لیتے تھے. اچھا پھر مہندی لگا کے جب اس کو صابن کے ساتھ نہلاتے تھے پائپ لگا کے گلی میں, اس کے بعد چٹا سفید بکرا نکل آنا چھترا. بے شک بکرے کا رنگ براؤن ہو, سفید نکل آتا تھا. جگت پانی یہ انکروں کو ہوتا ہے عادت یہ جگت کرنے کی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایتھے تے ایئرپورٹ تے بڑے دی کھال لا لیندے نے تے بکرے دی کھال تے اگوں چاہیدی بھی ہوندی ہے. ناظرین بیرون ملک مقیم ہمارے دوست عبد الغفور جمی ان دنوں عید منانے کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں. ہم نے خاص طور پر آپ سے ملاقات کے لیے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے, آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جمی صاحب. وعلیکم السلام جی, بڑی مہربانی تہاڈی, تسی پھر اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے. ویسے تے اسی ایتھے عید منانی آنے ہیں, مگر اسی عید منائیے پاویں نہ منائیے, گھر والے سانو من دیندے نے. بس کیا بتائیں جی, جب ادھر آ جاتے ہیں تو پھر گھر والوں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ نامراد ڈالر یا پاؤنڈ لے کے آیا ہے. تو گھر والے جو ایک بکرا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ جب بندے کو دیکھتے ہیں کہ پتر آ گیا باہروں, پھر وہ بکرے دی جگہ اونٹ ہی کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایتھے اللہ دا شکر ہے کہ ہاتھی حلال نہیں ہے, ورنہ کہن کہ پتر ہاتھی کرنا ہے ایت کی. گلی اچ بکرا بدن نو تھا نہیں ہوندی تے اونٹ دو خرید لیندے, اس کو پھر دور گراؤنڈ میں باندھ جاتے ہیں جا کے. ادھر دوجے تیسرے محلے دے بچیاں دی موج لگی ہوندی ہے, اپنا ہمیں گلی چ گلاں ہی کری جاندے. اونٹ لائے نے آج کی, اونٹ لائے نے, جمی آ گیا نا باہروں اونٹ لائے نے. اگو لوکی بھی کہندے نے تواڈے اونٹ تو ہی پتہ لگ گیا جمی آیا, ورنہ پچھلی واری جڑا تسی بکرا کیتا سی اونوں تے 2 واری گلی چوں بلی لے گئی سی. میں نہ آواں تے ایڈا ماڑا بکرا کر دینے کہ لوکی کہندے نے کہ یہ کی کیتا جی. اور ایسا عجیب مسئلہ یا جنید, میں تو حیران ہو گیا کہ اونٹ کر کے پھر نال کہندے نے کہ ایک بکرا بھی ضرور لیا. وہ کیوں؟ اسی آپ بھی تے کھانا ہے. تو قربانی کا جانور خرید لیا ہے؟ ہاں جی خرید لئی ہے جی, قربانی خرید لئی. یہ ایئرپورٹ تو اتر نہیں, ایک پر آتے میرے کو ڈالر لے کے پرے منڈی وال نکل گیا. اوپر سارے رستے میں نو کہندی آئی ہے کہ پتر امریکہ سے ہی بکرا لے آنا سی. میں کہا شاباش ہے, ادھر بھی انجنے ہی بکرے ہوندے نے, انہوں نے کو کھڑیاں تے پیڈی کیور نہیں کرایا ہوندا. اٹھوں دا بکرا بھی بے بے ہی کر دیا, وہ کوئی سٹ نہیں کہندا. عجیب حالت ہے یار. میں کہا اٹھو کتوں بکرا لے آؤں, ایتھے تواڈے ایئرپورٹاں تے اٹیچی چو پرفیوم کڈ لیندے نے ایئرپورٹ والے, بکرے چو کسے کلیجی پھپھڑا کڈ لیا تے وہ باہر آن جو کر رہے گا. ایتھے تے ایئرپورٹاں تے بندے دی کھال لا لیندے نے تے بکرے دی کھال تے اگوں چاہیدی بھی ہوندی ہے. بیچارہ ہر سال ادھر آگے تنگ بھی ہو جاتا ہے, لیکن آنا بھی ضرور ہے, مجبوری ہے نا. ہی کریے یار, ادھر بغیر گزارا بھی نہیں جنید یار. ادھر اپنے بندے نے اپنے رشتے داریاں, پھوپھی پاویں جو مرضی کہے, پھوپھی ہے, اور پھوپھی ایتھے ہی لب دی ہے, باہر پھوپھی ہوندی نہیں. اور پردیس میں عید گزارنا تو مشکل ترین بڑا مشکل کام ہے, خاص طور سے قربانی کی عید جو ہے, ادھر تو بڑا مزہ آتا ہے نا. جانور بندے ہوتے ہیں سارے, وہ گلیوں میں محلے لڑکے لے کے ان کو پھر رہے ہوتے ہیں, ایک بڑا شغل لگا ہوتا ہے. ادھر تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی نے قربانی عید آ گئی. ویسے بھی تھوڑے ہیں بندے ہمارے مسلمان ادھر جو ہیں, تھوڑے نے, اور جڑے ہیں بھی وہ بکرا خرید نہیں سکتے, گھر نہیں لا سکتے. وہ تو ادھر ہی جاتے ہیں, وہ ادھر سلاٹر ہاؤس, ہاں سلاٹر ہاؤس جا کے وہ پیسے دیتے ہیں, وہ اندر ہی بکرا حلال الول کر کے سانو پھڑا دیندے نے شاپر اچ پا کے. سانو نہیں پتا اندر انہوں نے کی کیتا ہے. باہر آ کے وہ دس دیندے نے بھائی ایک گوٹ کیتی ہے یا شیپ کیتی ہے, پکڑو تے چلو دوڑو. وہ شاپر دے اٹھے عید مبارک لکھ کے گلی دا چکر لوا کے گھر چلے جانے. بڑا شوگر لگتا ہے اٹھے. میرا ایک دوست ہے ادھر مجید لوٹا, ہاں وہ لوٹے نو ہی میں کہنا ہے $5 پھاٹے میرے پیچھے بے بے کر دا.
ذرا پتہ لگے میں بکرا خریدے آیا. لفافے کے پیچھے پیچھے بیٹھ ہاں لفافے دے پیچھے پیچھے میں کیا بہ کاٹا. ایک دفعہ میں اٹھے وچھا کیتا ہے بیڑا کیتا ہے. وہ نامراد نو کیا پیچھے پیچھے آتے وہ بہ کاٹا ہی آیا. اور میں کہا بے وقوف آدمی وچھا کیتا ہے. اور گاؤں والی آواز کاٹے کہتا مینو کی جو بھی کیتا ہے مینو تو $5 ہی دیتے نے میں بہ ہی کرنا. یہ ہاں کرانا ہی تو $10 دے. بڑا شوگر لگ گیا ہوتے. اور نماز پڑھنے واسطے ہوتے ایک دو جگہ بنیا ہوندیاں نے تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں. عید سارے ملتے نے ادھر جا. ادھر تو ہر گلی ہر محلے میں عید ہو رہی ہوتی ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہے, قربانی ہو رہی ہوتی ہے, ماحول سارا بنیا ہوتا ہے. ادھر تو بس ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے سارے اکٹھے ہونے نے اور ایک دوسرے سے ملتے گلتے بھی. کئی بندے تو بیچارے ہوتے عید والے دن بھی کام سے چلے جانے, چھٹی تو ہوتی نہیں. تو کئی بندے کچھ کو فون کرو کہتے یا گھر بہ کے بھی کی کرنا سی میں کام سے آ گیا. پیسے نہیں نہ چھاڑے پیسے بن جاندے نے نا. ادھر پھر جاب تے سارا دن اسی یہی سوچتے رہنے ہیں کہ اتنے پاکستان عید ہو رہی ہوئے گی یا اس ویلے تک ابے نے بکرا ٹا لیا ہوئے گا, قربانی ہو گئی ہوئے گی, انہیں کل شاء لا کے ویلے ہو گئے ہون گے, کاٹے دروازے دے اگے گیٹ اگے فقیر کٹھے ہو گئے ہون گے کہ بوٹی دے دو 2 بوٹیاں دے. بڑا ادھر فقیر کٹھا ہوندا مگر والا. ابا میرا بھی جھوٹ بولی جاندا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں دے کے آ جی وہ گیٹ دے اٹھو کہی جاندا میں نہیں کیتی قربانی ہلے میں نہیں کیتی. وہ ایک فقیر کہندا خون کتھوں آ گیا ہے نالی وچ. ابا غصے وچ کہندا میں اپنی بڈھی نوں چھری مار دتی دوڑ جا تو نہ بولا کوئی نہیں کیتی قربانی کوئی نہیں بوش دوڑ جا. اور میں نے کہا ابا دیو نا غریباں نوں بھی دینا چاہیے. کہتا پتر یہ غریب نہیں ہے یہ پروفیشنل لوگ نے. یہ تو گوشت لے کے جاندے نے ہوٹلاں کے ویچ دیندے نے. یہ نہیں حقدار صحیح ہے. میں کہا پھر تہاڈا فریزر ہی حقدار ہے سارا بکرا اودے وچ ہی رکھ لے دیو لوکاں نوں دیو کھانا ہونا ان کی ہو سکتا ہے یار. یہ ان کو اتنا تو ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس اور جا کے ادھر دیکھے کہ کون حقدار ہے کون نہیں. جو دروازے کے آگے آ گیا اس کو جو وہ آئے بیچارہ تو کسی مجبوری آستے ہی آیا ہے. ابا ساریاں نہ لاڈا ہے نہ گوشت دیندا ابا کسی نو نہ پاوے تک نہیں دیندا. وہ ایک فقیر بیچارہ کہی جاندا یار پاوے دے دیو مینوں. کہندا نہیں میں نہیں دینے مینوں چاہیے دینے. اور میں کہہ دیتے نواں بکرا کھڑا کرانا دے پاوے انہوں نے. پھر کیا ہو گیا سیری بھی رکھی ہوئی ہے وکھری ادھر کھول رہی ہے. اور میں کہا دے دے ڈر لگتا ہے دے دے ہونا کنی دیر بیٹھ رہے گی. کھل لین واسطے آندے نے وہ بھی نہیں دیندا. مدرسے والے آندے نے تے انہاں نوں کہہ دیندا میں ہسپتال والےاں نوں دے دتی ہے. ہسپتال والے آندے نے تے انہاں نوں کہہ دیندا میں مدرسے والےاں نوں دے. اور میں کہا دے ابا اس کھل دے تو ایچکن سوانی یہ کسی دا بھلا ہو. کہندا پتر یہ فراد کر دے دے یہ جا کے پھر پہنچاندے نہیں میں خود مسجد پہنچا کے آواں گا. ابا سیانہ بندہ ہے وہ قربانی جاندا ہے. یہ تھوڑا پتہ نہیں نا مینوں تے وہ سارا سمجھتا ہے خود کردا ہے پھر قربانی. بڑا مزہ آندا ہے پھر. ناظرین آج کی خوبصورت بات کسی نے بزرگ سے پوچھا میں خوشی چاہتا ہوں. جواب ملا میں خوشی چاہتا ہوں اس فکرے میں سے میں نکال دو یہ خود غرضی ہے. چاہتا ہوں نکال دو کہ یہ خواہش ہے. باقی بچی خوشی. واہ. سو زندگی سے خود غرضی اور خواہشات نکال دو تو خوشی ہی خوشی ہے. تو ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.